हजरत समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आग उनके टखनों तक पकड़ेगी, उनमें से किसी के घुटनों तक पहुंची होगी, उनमें से किसी के इजार बंद तक पहुंची होगी और उनमें से किसी की गर्दन को दबोचे हुए होगी। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5671। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में काफिर के 2 कंधों का दरमियानी फासला तेज रफ्तार सवार की 3 रोज की मुसाफत जितना होगा। एक दूसरी रिवायत में है, काफिर की धाड़ उहुद पहाड़ की मिसल होगी और उसकी जिल्द की मोटाई 3 रात की मुसाफत जितनी होगी। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 5672। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत काफिर की दाढ़ उहद पहाड़ जैसी होगी, उसकी रान बैज़ा पहाड़ या मकाम की तरह होगी और जहन्नम में उसके बैठने की जगह 3 रात की मसाफत जैसे मदीना से रब्ज़ा है के बराबर होगी। मिशकातुल मुसाबी हदीस नंबर 5674। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर अपनी जुबान को फरसख 3 मील और 2 फरसख घसीटेगा और लोग उसको पांव तले रौंदेंगे। अहमद, तिरमिजी। और फरमाया ये हदीस गरीब है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5676। हजरत अबू सईद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सऊद जहन्नुम में एक पहाड़ है जिस पर काफिर को 70 साल तक मुसलसल चढ़ाया जाएगा और इसी तरह 70 साल तक उसे मुसलसल गिराया जाएगा। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5677। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कालिमहल की तफसीर में फरमाया, वो तलछट की तरह होगा। जब उसको उसके चेहरे के करीब किया जाएगा तो उसके चेहरे की जिल्द उसमें गिर जाएगी। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5678। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खोलता हुआ पानी उन जहन्नम वालों के सरों पर डाला जाएगा तो वो खोलता हुआ पानी दाखिल हो जाएगा, हत्ता कि वो उसके पेट के अंत तक पहुंच जाएगा और उसके पेट के अंदर जो कुछ है उसे काट डालेगा, हत्ता कि वो उसके कदमों से निकल जाएगा और ये वो सहर यानी गला देना है, फिर उसे उसकी पहली ही हालत पर लौटा दिया जाएगा। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 5679। हजरत अबू उमामा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के फरमान, इसे पीप पिलाई जाएगी तो वो इसे घोंट घोंट पिएगा। फरमाया, वो इसके मुंह के करीब किया जाएगा तो वो इसे नापसंद करेगा। जब इसे इसके करीब किया जाएगा तो इसका चेहरा जल जाएगा, इसके सर की जिल्द गिर पड़ेगी। जब वो इसे पिएगा तो इसकी अंतड़ियां कट जाएंगी, हत्ता कि वो इसके दुबर यानी पीठ के रास्ते बाहर निकल आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वो इनकी आंतड़ियां काट डालेगा। और वो फरमाता है, और अगर वो फरियाद करेंगे तो इनकी फरियाद रसी ऐसे पानी से की जाएगी जो तल छट की तरह होगा, चेहरों को भोंड डालेगा, बुरा पीना है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5680। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग का 4 दीवारों से अहाता किया गया है और हर दीवार की मोटाई 40 साल की मुसाफत है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5681। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नमियों के जख्मों की पीप का एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए तो दुनिया वाले बदबूदार बन जाते। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5682। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है और तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़कूम
یعنی تھوہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ زمین والوں پر ان کے اسباب زندگانی خراب کر دے، تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانا ہی وہی ہوگا۔ ترمیزی۔ اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5683۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اس یعنی جہنم میں اس طرح ہوں گے کہ ان کے ہونٹ سکڑ کر اوپر چڑھ گئے ہوں گے اور دانت کھل گئے ہوں گے۔ فرمایا آگ انہیں جلا دے گی تو ان کے اوپر والے ہونٹ سکڑ جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کے سر کے وسط میں پہنچ جائیں گے، اور ان کے نچلے ہونٹ لٹک جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کے ناف تک پہنچ جائیں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5684۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آگاہ کر دیا، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آگاہ اور خبردار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ اگر آپ میری اس جگہ ہوتے تو بازار والے اسے سن لیتے، اور حتیٰ کہ آپ کے کندھے پر جو چادر تھی وہ آپ کے قدموں پر گر پڑی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5687۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اتنا سیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے اور وہ 500 میل کی مسافت ہے تو وہ شام سے پہلے زمین پر پہنچ جائے، اور اگر اسے زنجیر کے سرے سے چھوڑا جائے تو اسے اس کی اصل یعنی پہلی کڑی تک یا اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے متواتر 40 سال لگیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5688۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بختی اونٹوں کی طرح اژدہے ہیں، ان میں سے ایک ڈسے گا تو وہ 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ اس میں پالان بندھو خچروں کی طرح کے بچھو ہوں گے، ان میں سے کوئی ڈسے گا تو وہ شخص 40 سال تک اس کی زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ دونوں احادیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5691۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس پر حسن نے عرض کیا، ان کا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5692۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم نے بحث و مباحثہ کیا تو جہنم نے کہا، مجھے تکبر کرنے والوں اور سرکشوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ جنت نے کہا، میری تو حالت یہ ہے کہ مجھ میں زیادہ تر صرف ضعیف اور کم رتبہ والے اور دنیا سے بیزار لوگ ہوں گے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا۔ اور جہنم سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں بھر جاؤ گی۔ رہی جہنم تو وہ نہیں بھرے گی حتیٰ کہ اللہ اس میں اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے گی، بس بس بس۔ تب وہ بھرے گی اور اس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ مل جائے گا، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی جنت تو اللہ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5694۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہتی رہے گی، کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھے گا تو اس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ مل جائے گا، اور وہ کہے گی، تیری عزت و کرم کی قسم، بس بس، اور جنت میں مزید گنجائش ہوگی حتیٰ کہ اللہ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا اور انہیں جنت کے زائد حصے میں بسائے گا۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 5695۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اسے دیکھو۔ وہ گئے اور انہوں نے اس کو اور اس کے رہنے والوں کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا اس کو دیکھا۔ پھر واپس آئے تو عرض کیا، رب جی تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد ناگوار چیزوں کی باڑ لگا دی۔ پھر فرمایا، جبریل جاؤ اور اسے دیکھو۔ فرمایا، وہ گئے اور اسے دیکھا۔ پھر آئے اور عرض کیا، رب جی تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا، جب اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو فرمایا، جبریل جا اور اسے دیکھو۔ فرمایا، وہ گئے اور اسے دیکھا۔ پھر آئے اور عرض کیا، رب جی تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد شہوات کی باڑ لگا دی۔ پھر فرمایا، جبریل جاؤ اور اسے دیکھو۔ فرمایا، وہ گئے اور اسے دیکھا تو آ کر عرض کیا، رب جی تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5696۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا، اب جب کہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور جہنم کے مناظر دکھائی دیے۔ میں نے آج کے دن کی طرح نہ تو کوئی بھلی چیز دیکھی اور نہ ایسی کوئی بری چیز دیکھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5697۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم تم خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے ہمیں خوشخبری تو سنا دی، آپ ہمیں عطا بھی فرمائیں۔ اتنے میں اہل یمن سے کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والو تم خوشخبری قبول کرو، جبکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے قبول کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائی اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر ایک آدمی میرے پاس آیا تو اس نے کہا، عمران اپنی اونٹنی کی خبر لو، وہ جا چکی ہے۔ میں اسے تلاش کرنے چلا گیا۔ اللہ کی قسم میں نے خواہش کی کہ وہ چلی جاتی اور میں وہاں سے نہ اٹھتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5698۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا اور بتاتے گئے، حتیٰ کہ جنت والے اپنی منازل میں اور جہنم والے اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے، اور جس نے اسے یاد رکھنا تھا اس نے اسے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5699۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ایک مکتوب یعنی لوح محفوظ تحریر کیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور وہ عرش کے اوپر اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5700۔